बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्विकली शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मनाजिर दिखाते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के मौके पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर भी और हुकूमत की साइड पर भी हालात क्या हैं। सबसे पहले देखिए, वो अम्मा जी 80 साल से ज़्यादा ऊपर की रोशन जहां साहिबा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, दहशतगर्द करार दिया गया था, मुकदमा डिस्चार्ज हो गया था। आज सबसे पहले एहतजाज के मकाम पर वो अम्मा जी खुद पहुंची और उन्होंने कहा बहुत जोश है, बहुत जज्बा है। तो ये सूरत हाल है उनकी। आलिया हमजा साहिबा 15 महीने जेल में गुजारे, और जिस तरह से आलिया हमजा साहिबा को दीगर लोगों को शहर शहर घुमाया गया, बाकायदा तौर पर इन लोगों पर कोई भी चार्ज साबित नहीं किया गया, लेकिन तंग किया गया, तजलील की गई, ख़ानदान को हिरासा किया गया, बच्चियों को हिरासा किया गया। वो आलिया हमजा साहिबा कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर, रुकावटें अबूर करते हुए, फलांगते हुए, चढ़कर वो जिस तरह से पहुंची हैं, वो मनाजिर भी आप देख लीजिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तैयारियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक पहुंचे हैं, वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं। ये वहाँ की सूरत हाल है। और साथ में आप देखिए अली अमीन गंडापुर का काफिला, वहाँ से आने वाले लोगों की तैयारियां, उसमें आपको नज़र ये आता है कि बहुत ही बड़ा काफिला है अली अमीन गंडापुर का। ये जो पहले आ रहे थे इस्लामाबाद और पिंडी में एहतजाज की तैयारी थी, उस वक्त जो काफिला था ये उससे बड़ा काफिला है, ये उससे बड़ी तैयारी है, और ठीक ठाक बड़ी तैयारी है। अली अमीन गंडापुर जिस तैयारी के साथ आ रहे हैं, लोग तो हैं, उसके अलावा जिस तैयारी के साथ अली अमीन गंडापुर, उनके साथ उमर अयूब, दीगर कायदीन अपने अपने काफिले लेकर आ रहे हैं। फिर जो तैयारी है जिसमें आप देख सकते हैं मशीनरी है, वो मशीनरी रुकावटें हटाने के लिए आई है, और रुकावटें हटाकर पंजाब की हदूद में अली अमीन गंडापुर दाखिल भी हो चुके हैं। ये सूरत हाल है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली साइड ये मनाजिर हैं। मनाजिर बहुत हैं, बेतहाशा हैं। यानी लोग किस तरह से आ रहे हैं, कौन कौन रहनुमा है, क्या क्या तैयारियां हैं, ये मनाजिर बेतहाशा हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने आज सबसे पहले अता तारड़ वज़ीर इत्तलात, उनके ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारड़ साहब कहने लगे कि छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। छोटे मोटे एहतजाज जिसको आप कह रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो इस्लामाबाद आपने पूरा बंद कर दिया है, पिंडी आपने पूरा बंद कर दिया, मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद के लिए पूरी बंद कर दी है। यानी बाकी तमाम शहरों के रास्ते भी आपने इस्लामाबाद को जाने वाले बंद कर दिए हैं। हर चीज़ बंद कर दी है इस हुकूमत ने। और उसके बाद हुकूमत कहती है छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। तो एक तो तमाम रास्ते बंद किए, फिर एक मैप है, उस मैप में भी नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद में 1 से 2 रास्ते खुले छोड़कर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये हुकूमत की सूरत हाल है। हुकूमत खौफ का शिकार है, शायद इसीलिए आपको हुकूमत की ये तैयारियां इस अंदाज में नज़र आ रही हैं। हुकूमत ने इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया। सेनेटर मुश्ताक ने इस बारे में खबर दी कि वो एक मकसद से निकलना चाहते थे, तो रास्ता बंद, इंटरनेट बंद, सब कुछ बंद कर दिया। रास्ते बंद कर दिए, इंटरनेट के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हुकूमत ने, चाय पानी बंद कर दिया, ये जो ढाबे हैं, होटल्स हैं, ये बंद कर दिए गए हुकूमत की जानिब से। मैंने आपको बताया मोटरवे बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी हैं। उसके बाद मौसम नकवी ने मियाँ नवाज शरीफ के दिल पर हमला किया। मियाँ नवाज शरीफ की बनाई गई मोटरवे, जिसके अलावा कुछ होता नहीं है इस पूरे मुल्क में बात करने को, वो मोटरवे सड़क खोद दी गई, और बुरहान के मकाम पर बाकायदा तौर पर गहरा गड्ढा खोद कर वो सड़क खोद दी गई। जो इसके अलावा अजीब व गरीब चीज़ है, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है मोटरवे पर बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हुकूमत ने कीलें फेंक दी हैं। अब ये जो कीलें फेंकी गई हैं, इसके ज़रिए आने वाली गाड़ियों के टायर फटें, लोग गिरें, एक्सीडेंट्स हों, ये वो हुकूमत है जिसको परवाह नहीं है, जो कह रही है छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। तो इस हुकूमत की ये तैयारी है। आईजी ने गुफ्तगू की अपने जवानों से, 1 से ज़ायद मकामात पर, उनको बाकायदा तौर पर उनके सामने खड़ा किया गया, और आईजी ने बताया नो टॉक जस्ट एक्शन। तो ये हुकूमत की तैयारी है, नो टॉक जस्ट एक्शन। ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए, अजीब जोकर्स वाला काम लग रहा था, कि जिनके मोबाइल फ़ोन से इमरान खान की वीडियो निकल आई। अब इस मुल्क में और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल में एक ही मौजू, एक ही शख्स ज़ेर बहस है, ज़ेर गुफ्तगू है, वो है इमरान खान। लोग धड़ाधड़ एक दूसरे को वीडियो भेजते हैं।
یعنی کوئی پی ایم ایل این کا بھی سپورٹر ہو تو بھی اس کو تپانے کے لیے، جلانے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے وہ ہوگا یہ کہ دھڑا دھڑ ویڈیوز، اور ٹک ٹاک پہ ہر جگہ عمران خان کی ہی ویڈیوز ہوتی ہیں، نئی پرانی ویڈیوز ہوتی ہیں، عمران خان کے پیغامات ہوتے ہیں، ابھی دھرنے کی، جلسے کی اور جو تیاریاں ہیں ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے موبائل فون میں نکل آئیں گے۔ پولیس نے اسلام آباد میں نوجوانوں کے موبائل فون چیک کیے، اور موبائل فونز چیک کرنے کے بعد پولیس نے دیکھا اندر عمران خان کی ویڈیو نکل آئی، انہوں نے کہا جی گرفتار کریے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ یار ہم اپنے کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا جاب کارڈ ہے، یہ مت کریں، لیکن ناگا نہیں آپ کے موبائل میں نکلے۔ اب واٹس ایپ میں کچھ لوگوں کی سیٹنگز میں موجود ہے کہ جو چیز آئے گی وہ موبائل میں محفوظ ہے، تو وہ محفوظ ہو گئی ہے۔ اب آپ کے موبائل میں سے نکل آئی عمران خان کی ویڈیو، آپ کو میں چیلنج کروں، آپ عطا تارڑ کا موبائل دیکھیں گے اس میں سے عمران خان کی ویڈیو نکلے گی، شہباز شریف کا موبائل فون دیکھیں گے عمران خان کی ویڈیو نکلے گی، آپ اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت کا موبائل فون دیکھیں گے عمران خان کی ویڈیو نکل آئے گی۔ اس ملک میں سوائے عمران خان کے ڈسکس کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو محسن نقوی کے موبائل میں سے عمران خان کی ویڈیو مل جائے گی۔ تو یہ آپ مریم نواز اور نواز شریف ان کے موبائل میں ہو، یہ تو خود بتاتے ہیں ہمارے موبائل میں ویڈیوز ہیں، تو یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ جی نوجوان گرفتار کر لیے، یہ ایسے ہی جیسے وہ ہوتا ہے نا سڑک پہ اسلام آباد پولیس کرتی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں پولیس جگہ جگہ کرتی ہے، نکاح نامہ دکھا دیں، مطلب ایک کپل جا رہا ہے وہ اپنے ساتھ نکاح نامہ لے کے گزرے گا، اب یعنی کوئی اپنے ساتھ بچہ لے کے جاؤ تو آپ کا اب بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم بھی دکھاتے ہیں، یہ وہ بے وقوفی اور بےہودگی ہے۔ لیکن یہ بےہودگی بے وقوفی جاری رہتی ہے ہمارے ہاں، یہ سلسلہ ہے۔ اب میں آپ سے مزید عرض کروں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے بار بار حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی ہے بات کرنے کی، اور کوشش کر کے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رک جائے، روکا جا سکے، یہ کوشش ہے۔ اس کوشش کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بار بار رابطے کیے گئے ہیں۔ ایک آفر یہ دی گئی ہے کہ آپ آج کنٹینر آپ کے پاس سڑک پہ گزار لیں، کارکن رات سڑک پہ گزار لیں، اور اس کے بعد کل جو ہے وہ کہیں کسی جگہ کوئی بات کر لیں گے، کوئی رابطہ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیچ میں لوگوں کو ڈال کے کہا گیا ہے کہ رک جائیں۔ تو یہ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کو یہ بات کر کے بتایا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو جواب ہے پاکستان تحریک انصاف کا، علی امین گنڈاپور کا، انہوں نے صاف طور پر یہ لفظ کہے نا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، روکنے کا اختیار مجھے خود اور میرے قافلے کو روکنے کا اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب کا پیغام ہے۔ اب اس میں حکومت نے جو چیزیں کر دی ہیں، جس طرح سے حکومت نے تیاری کی ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت باقاعدہ طور پر خوف زدہ ہے، لڑائی کی تیاری ہے حکومت کی، اور گنڈاپور بھی اسی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں گنڈاپور اس تیاری کے ساتھ؟ یعنی اس سے پہلے وہ لوگ سیدھے آرام سے جلسے کی اجازت مانگیں، آپ جلسے کی اجازت نہیں دیتے۔ انہیں یہاں تک لے کر کون آیا کہ وہ مشینری لے کر آئیں، کنٹینر اٹھا کر پھینکنے کی تیاری کر کے آئیں، اپنے ساتھ بھی آنسو گیس کے شل لے کر آئیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کیا؟ اس لیے کہ جب وہ سیدھا احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ عدالت کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، عدالتی حکم کو بھی نہیں کرنے دیتے آپ جلسہ۔ آپ ایک جلسے کی اجازت دیتے ہیں، اس جلسے کی اجازت کے موقع پر آپ سارا شہر پھر بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ گھوم کر یہاں سے اس جگہ سے جانا ہے جلسے میں، اور وہ جلسہ پھر آپ کہتے ہیں جی لوگ نہیں آئے۔ مطلب اس کے بعد ایک دن میں 9 لوگ آئے تھے پریس کانفرنس کرنے، اور ان پریس کانفرنسز میں بھی دنیا جہان کی چیزیں لے کر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ یہ اس حکومت نے کیا ہے، مجبور کیا ہے۔ جو ابھی لاہور کا موقع تھا تو اس میں عدالت کی اجازت تھی، لیکن پھر آپ سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی کریں گے، ان کے ٹائروں میں گولی مار دیں گے، روک دیں گے۔ یہ 12 مئی کو ہم نے کراچی میں دیکھا تھا۔ تو یہ وہ والا کام تھا۔ اب آپ یہ کام کریں گے، اس طرح سے کریں گے، تو پھر لوگ خود اپنے لیے انتظام کر کے آئیں گے۔ یعنی یہ کسی کے باپ کا ملک تھوڑی ہے۔ اس ملک میں آئین اجازت دیتا ہے رائٹ آف اسمبلی، اس ملک میں آئین اجازت دیتا ہے رائٹ آف ایکسپریشن۔ تو آپ آ جائیں اور آ کر کہیں کہ جی ہم نے قانون بنا دیا ہے۔ مطلب یہ عرفان صدیقی صاحب وہ ایک قلم پکڑ کے آئے تھے، چند گھنٹوں کے لیے گرفتار ہوئے تھے، غلط ہوا تھا، لیکن اب اس کے بعد اسی بزرگ کے ساتھ جو لکھتا ہے، جو استاد ہونے کا دعوے دار ہے، آپ ایسا قانون بنا کر آ جائیں کہ جی اب اجازت ہماری مرضی سے ہوگا احتجاج۔ تو مطلب یہ آپ نے مذاق بنایا ملک کو۔ یہ جس طرح کی حرکتیں ہیں، یہ حرکتیں کرتی ہیں ڈکٹیٹر حکومتیں۔ تو ابھی بھی ان کی حکومت تو ہے نہیں، تو اس لیے یہ کام ہو رہے، اور یہ کام اسی طرح سے ان کو کرنے، تو ان کو پھر جواب اسی طرح سے ملے گا۔ یہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ موجود لوگ، ان کی حکومت کے لوگ کہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے ہم اسی طرح کی تیاری کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور ہونا ہے۔
اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، مصطفین کاظمی صاحب جو گرفتار کر لیے گئے تھے، ان کا 4 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور ایک عدالت سے خبر اور آئی ہے قاضی صاحب کی جانب سے، کچھ رپورٹرز نے دی ہے کہ قاضی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آئینی عدالت میں بھی کوئی عہدہ لینے کو تیار نہیں ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو ایک تو ایسے رپورٹرز سے ایسی خبریں جو ہیں وہ حکومت لگوا رہی ہے۔ اب حکومت کیا قاضی صاحب کو خود سائڈ پہ کرنا چاہتی ہے؟ پہلے یہ جواب دے دے۔ دوسرا، قاضی صاحب تو کل عدالت میں کہہ رہے تھے انہیں پتہ نہیں ہے، اور ابھی تو آئین ترمیم ہوئی نہیں ہے، ابھی تو کوئی عدالت بنی نہیں ہے۔ قاضی صاحب تو خود وکیلوں کو کہہ رہے تھے مجھے کیا پتا، ایسی باتیں مت کریں، توہین عدالت لگا دوں گا۔ تو کل تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آج آپ اس عدالت میں عہدہ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دیکھیے اگر قاضی صاحب کی جانب سے کوئی تردید آتی بھی ہے تو محترم المقام قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کی جانب سے پہلے تردید آئی تھی، باقاعدہ طور پر آپ نے خود کھڑے ہو کر نئے عدالتی سال کے موقع پر صحافیوں سے کہا کہ نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق صاحب آ گئے تھے، اور ڈاکٹر مشتاق صاحب نے پریس ریلیز کے ذریعے بتایا کہ قاضی صاحب کی بات کو غلط سمجھا گیا ہے، چاہیے چاہیے چاہیے، ایسا اعلان ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ تو اب کی بار بھی کچھ اسی طرح کی تیاری ہے۔ باقی یہ جو بات ہے نا کہ ملک میں ایک ملک کا وزیر اعظم آیا ہوا ہے، ملیشیا کا وزیر اعظم، تو احتجاج نہ کریں، کچھ دنوں کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہے تو احتجاج نہ کریں، تو OIC کے موقع پر یہ کیا کر رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دیا۔ یہاں سے آگے صورتحال کیا بنتی ہے؟ عمران خان صاحب سے یہ باقاعدہ طور پر ایک پیغام دلوانے کی کوشش ہے حکومت کی کہ ابھی ذرا اس احتجاج کو روک دیجئے، یہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، حکومت کو اندازہ ہے، حکومت خوفزدہ ہے۔ بڑی ڈانٹ پڑی تھی جو پچھلی بار پنڈی میں ہوا تھا پولیس والوں کی 3 مقامات سے، ایک وہ نوجوان کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی جو پولیس والے اس کے ساتھ موجود تھے، پھر وہ ایک پبلک ٹوائلٹ کی ویڈیو آئی تھی جہاں پر پولیس والے پھنس گئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے قیادت نے بچایا تھا، پھر وہ جو جنگل میں سڑک سے اتر کے پیدل گئے تھے وہاں پر 10-12 پولیس والے تھے اور سینکڑوں نوجوان تھے، وہاں پر بھی ہتھے چڑھ گئے تھے لیکن قیادت نے بچایا تھا پولیس والوں کو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بچایا ہے بار بار پولیس کو، پولیس کے چیفز کو، پھر اس کے بعد وزارت داخلہ کے لوگوں کو، سب کو بڑی ڈانٹ پڑی، حکومت کے لوگوں کو بڑی ڈانٹ پڑی کہ یہ جو پنڈی میں ہوا ہے یہ بہت کامیاب تھا، اس لیے اب کی بار زیادہ تیاری نظر آ رہی ہے، اس لیے اب کی بار خوف پھیلانے کی حکمت عملی۔ محسن نقوی آ گئے چھوڑیں گے نہیں، پھر IG آ گئے نو ٹاک جسٹ ایکشن، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تیسری شخصیت وہ عدالت سے بھی مطلب مصطفین کاظمی صاحب نے جو کہا تھا اس کے نتیجے میں گرفتار کرو، 4 دن کا ریمانڈ دے دو، یہ والی کوشش بھی ہے۔ تو یہ تیاریاں ان تمام لوگوں کی ہیں، اور آپ کو ان تمام تیاریوں میں نظر کیا آتا ہے؟ ایک کامن چیز ہے، خوف پھیلا کے لوگوں کو روک، خوف کا ہتھیار استعمال کرو۔ خوف کا ہتھیار جو ہے وہ آمر استعمال کرتا ہے، کبھی بھی جمہوری شخص خوف کا ہتھیار استعمال نہیں کرتا، وہ اجازت دیتا ہے، کہتا ہے آؤ کرو، احتجاج کرو، بات کرو۔ عمران خان نے کیا تھا، بلاول کو بھی اجازت تھی، مریم کو بھی اجازت تھی، فضل الرحمان بھی آ گئے تھے، آگے دھرنا دے کر بیٹھے تھے، سب کو اجازت تھی، کسی کا رستہ نہیں روکا گیا تھا۔ جو جمہوری ہوتا ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آؤ احتجاج کرو، ٹھیک ہے، ہمت ہے بیٹھو، کتنے دن بیٹھتے ہو اور مظاہرہ کرو، جو کرنا ہے کر کے جاؤ۔ لیکن جو غیر جمہوری ہوتا ہے وہ خوف کا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔